अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब, लास्ट जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसके अंदर हमने अशार की तशरीहात वगैरह का टॉपिक डिस्कस किया था। आज जो है बेटा एक नसर निगारी का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। नाम है इनका मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ऊपर जो है वो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में जो बातें बयान की जाती हैं कि उर्दू नसर के अंदर इंशा फरदादी का टॉप का लेवल इनके ज़िम्मे आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंशा पर्दाजी कहते किसे हैं। जब इंशा पर्दाजी की बात की जाती है तो इंशा पर्दाजी का मतलब होता है ऐसा शख्स जिसने इस तरह से नसर के मामला इख्तियार किए हों कि नसर शायरी के अंदाज में लिखी हो, तो उसे हम नाम देते हैं किसका, इंशा पर्दाज का नाम देते हैं। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इनकी जो नसर निगारी है उसमें इंशा पर्दाजी कूट कूट कर नजर आती है और बहुत सारी जगहों पर भरी पड़ी है। तो लिहाजा अब हम इसे डिस्कस करते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हवाले से। देखिए जनाब, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आगाज़ के अंदर मौलाना आज़ाद शायर भी हैं, मवर्रिख भी हैं, नक़ाद भी हैं और मज़मून निगार भी हैं। मुख्तलिफ तनकीद निगारी भी की है। मवर्रिख का मतलब है तारीख़ भी लिखी है, मज़मून भी लिखे हैं, मुख्तलिफ लोगों पे कमेंट्स दिए जिसकी वजह से नक़ाद कहते हैं। अब वो कमेंट्स अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, ये इनकी कैफियत है। कहते हैं लेकिन जिस चीज़ ने इन्हें शहर आम में बकाए दवाम बख्शा है वो इनके तर्ज तहरीर है। इन्होंने नसर में शेरी लवाजमात को समो दिया, यानी जज्ब कर दिया है। इनकी खूबसूरत तशबीहों जो इन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं, लतीफ़ इस्तारे और मुज्जा इबारात जो मुख्तलिफ मुस्तनद जमी हुई इबारतें हैं। मुज्जा इबारत का मतलब है जमी हुई इबारतें। रंगीन और मौसीकियत से लबरेज जुमले, लबरेज का मतलब होता है भरा हुआ, लबालब। और इसके साथ साथ सादगी और रवानी वो सिफात हैं जिन्होंने आज़ाद को उर्दू अदब में एक बुलंद और मुमताज़ मकाम दिलाया है। आज़ाद का शुमार अगरचा सैयद ग्रुप यानी उर्दू के अरकान खमसा में होता है। सर सैयद ग्रुप में उस दौर के लोगों में इनका शुमार होता है, मगर इनका उसलूब निगारिश यानी लिखने का अपने हम असरों का मतलब होता है हम जमाना, हम असर अदीबों से सरासर मुख्तलिफ और मुनफरिद है। इनके सामने कदीम उर्दू का पुरतकल्लुफ नमूना भी था और गालिब और सर सैयद की सादगी और बेतकल्लुफी की नसर भी थी। मगर नई राह पर चलना इन्होंने अपने लिए आर समझा, यानी मुश्किल समझा, और दोनों राहों के संगम यानी मिलाप से एक नई राह निकाली, एक नया रास्ता निकाल लिया, यानी पुराने और नए में को मिलाकर। चुनाचे इनकी तहरीरों में जहाँ मुनक़ा मुज्जा और रंगीन इबारतें नजर आती हैं वहाँ सादा और सलीस टुकड़ों की भी कमी नहीं, बल्कि पूरे उर्दू अदब में इनका कोई सानी नहीं है, यानी इनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। तर्ज तहरीर की खसूसियात, मौलाना अल्ताफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तर्ज तहरीर की नुमायाँ खसूसियात झेल में दर्ज हैं। आज़ाद एक इंशा पर्दाज हैं। आज़ाद एक इंशा पर्दाज हैं। आज़ाद ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कलम उठाया है। मकसदियत भी इनके पेश नज़र रहे। इखलाकी बातों में इन्होंने भी कहीं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी शनाख्त यह है कि आम बात को भी ख़ास अंदाज में कहने का हुनर जानते हैं। कि कोई आम बात भी है तो उसको बहुत ऐसे अंदाज में कहेंगे कि वो ख़ास लगेगी। इन्होंने लिखने का एक अजीब दिलनशीनी अंदाज इख्तियार किया और उर्दू के सबसे बड़े इंशा पर्दाज कहलाए। मेहदी आफादी के बकौल, ये एक और राइटर हैं,
ان کے بقول انہوں نے ان کے بارے میں کمنٹس دیا کہ حالی سے معقولات الگ کر لیجئے تو کچھ نہیں ہے، مطلب معقولات کا مطلب ہے عقل کی بات ہے. سر سید سے معقولات الگ کر لیجئے تو کچھ نہیں رہتے. نذیر احمد بغیر مذہب کے لقمہ نہیں توڑ سکتے. مطلب مذہب کے لقمہ نہیں توڑ سکتے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مذہب کی بات کریں گے تو اوکے ہوگا، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں کر سکتے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں سر سید سے معقولات الگ کر لیجئے تو کچھ نہیں رہتے. نذیر احمد سے کہ بغیر مذہب کے لقمہ نہیں توڑ سکتے. شبلی سے تاریخ لیجئے، شبلی سے تاریخ لے لیجئے تو قریب قریب کورے رہ جائیں گے، مطلب بالکل کلیئر ہو جائیں گے. بس تاریخ ان کے پاس بھری ہوئی ہے، ان کی تحریروں میں تاریخ نظر آتی ہے. حالی بھی جہاں تک نثر کا تعلق ہے سوانح نگاری کے ساتھ چل سکتے ہیں، یعنی جب تک وہ سوانح نگاری کرتے رہیں گے لوگوں کے بارے میں، مطلب جو انہوں نے کی ہے ماضی میں، تب تک وہ چل سکتے ہیں. لیکن آقائے اردو یعنی پروفیسر آزاد صرف انشا پرداز ہیں جن کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ان کے بارے میں کہا کہ بھائی سب سے یہ چیزیں الگ کر لیجیے تو بالکل بیکار ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک ایسے انشا پرداز ہیں، ان کا فن، ان کے معاملات ہر جگہ پر بہتر سے بہتر نظر آتے ہیں. پھر یہاں پر وہ کہتے ہیں جامع کمالات. آزاد ایک ذہین آدمی تھے، آزاد ایک ذہین آدمی تھے اور ان کا مطالعہ وسیع تھا، جدید علوم پر بھی ان کی نظر تھی. آزاد ایک ذہین آدمی تھے اور ان کا مطالعہ وسیع تھا، یعنی کا مطالعہ جو ہے نا وسیع تھا، جدید علوم پر بھی ان کی نظر تھی. صحیح ہے نا، جدید علوم پر بھی نظر رکھتے تھے. چنانچہ وہ کئی زبانوں کے ماہر تھے، چنانچہ وہ کئی زبانوں کے ماہر تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لکھنے کا ایک خاص انداز اپنایا، لکھنے کا ایک خاص انداز جو ہے وہ انہوں نے اپنایا اور اس انداز میں مختلف زبانوں کا حسن جمع کر دیا، یعنی مختلف زبانوں کا جو بے انتہا حسن ہے وہ اس میں لگا دیا. رام بابو سکسینہ نے کہا ہے، یعنی رام بابو سکسینہ ایک اور رائٹر ہیں انڈیا کے، انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ آزاد کی نثر میں بھاشا کی سادگی، انگریزی کی صاف گوئی اور فارسی کا حسن موجود ہے. یعنی یہاں وہ کہتے ہیں کہ آزاد کی نثر میں بھاشا میں کہتے ہیں زبان کو نا، بھاشا کی سادگی، انگریزی کی صاف گوئی اور فارسی کا حسن موجود ہے، یعنی تینوں طرح کی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. شاعرانہ تخیل، جو شاعری کا تخیل ہے، تخیل کا مطلب ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کے معاملات، صحیح ہے نا. تو شاعرانہ تخیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ جو ذہنی اپنے جو معاملات ہیں نا ان کو لے کر آنا، مطلب سوچ کو جو ہے نا وہ عمل پیرا کرنے کو چنا، جو کہ شاعروں کی تخیل ہوتی ہے اور وہ اس طرح سے اپنے محبوب کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہٰذا ہم کہتے ہیں شاعرانہ تخیل. تو کہتے ہیں آزاد فطری طور پر شاعر تھے، چنانچہ ان کے اسلوب نگارش میں شاعرانہ تخیل اور شاعرانہ انداز کی چمک دمک قدم قدم پر نمایاں ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ فطری طور پر شاعر تھے، مطلب قدرتی طور پر اللہ نے جو ہے نا وہ خصوصیت ان کو عطا فرمائی تھی. تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ چنانچہ ان کے اسلوب نگارش میں شاعرانہ تخیل کی اور شاعرانہ انداز کی چمک دمک قدم قدم پر نمایاں نظر ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ اپنی تاریخی اور علمی تحریروں میں بھی پڑھنے والوں کو اس طرح عالم تخیل کی سیر کراتے ہیں کہ قاری تحریر کی رنگین فضا میں گم ہو کر رہ جاتا ہے. صحیح ہے. اور ان کی تحریر تھکن یا اکتاہٹ کو قریب نہیں آنے دیتی اور پڑھنے والے پر نشاط اور خوشی کی ایک مسلسل کیفیت طاری رہتی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے اپنی گفتگو کو بیان کرتے ہیں کہ اس میں ایک شاعرانہ جو ہے نا وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تاریخی اور علمی تحریکوں کو مطلب جیسے جو کہ بہت بوریت کا سبب ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی اس کو اس طرح سے سیر کرواتے ہیں کہ پڑھنے والا جو ہے نا وہ رنگین فضا کے اندر نا گم ہو جاتا ہے اور ان کی تحریر تھکن اور اکتاہٹ کو قریب آنے نہیں دیتی.
اور پڑھنے والے پر نشاط و خوشی کی ایک مسلسل کیفیت طاری رہتی ہے، یعنی پڑھنے والے پر ایک اور خوشی کا جو ہے وہ عنصر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے علامہ شبلی نعمانی جیسے نقاد نے ان کی گپ کو بھی وہی قرار دیا ہے، یعنی ان کی جو کیفیت ہے اس کو بھی جو ہے، مطلب گپ کا مطلب ہے گفتگو کو نا، وہی قرار دیا کہ بھائی بہت زبردست انداز کے اندر یہ بیان کرتے ہیں۔ کون؟ علامہ شبلی نعمانی جو ہے نا وہ ان کے فن کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تحریر کا جادو، یعنی ان کی تحریر میں جو جادو پایا جاتا ہے۔ آزاد کا شمار اردو ادب کے بہترین اور صاحب طرز انشاء پردازوں میں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی طرز کے آپ موجد تھے اور آپ ہی خاتم، یعنی انہوں نے ہی اپنے طرز کے انداز کے اوپر گفتگو کی اور اسی کو ان کو ختم بھی خود ہی کیا۔ تو کہتے ہیں قیس سا بھی کوئی اٹھا نہ بنی عامر میں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور اس طرح کی شخصیت، قیس کا مطلب ہے مجنو کی بات ہو رہی ہے، اور بنی عامر وہ قبیلہ تھا جس سے اس کا تعلق تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا مطلب تھا کہ انہوں نے ایسا انداز اختیار کیا کہ ہمارے جیسا دیوانہ، ہماری جیسی کیفیت رکھنے والا دوبارہ جو ہے وہ کبھی نہیں آیا۔ ان کی شخصیت بڑی پہلودار تھی، ان کی شخصیت بڑی پہلودار تھی، وہ شاعر بھی تھے اور مورخ بھی، نقاد بھی تھے اور مضمون نگار بھی، لیکن جس چیز نے انہیں شہرت عام اور بقائے دوام عطا کی وہ ان کی تحریر کا جادو ہے۔ یعنی یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ان کی شخصیت بڑی پہلودار تھی، ان کی شخصیت کا نا مطلب ایک روپ، ایک کیفیت ایک نظر آتی ہے، اسے کہتے ہیں پہلودار۔ تو کہتے ہیں ان کی شخصیت بڑی پہلودار تھی، وہ شاعر بھی تھے اور مورخ، کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت شاعری کا بھی جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا کہ عمل اختیار کیا، لیکن بہت زیادہ نہیں، بس تھوڑا بہت رنگ جو ہے نا وہ اختیار کیا۔ وہ شاعر بھی تھے اور مورخ بھی تھے، یعنی تاریخ دان بھی تھے، نقاد بھی تھے اور مضمون نگار بھی، لیکن جس چیز نے انہیں شہرت عام اور بقائے دوام عطا کی وہ ان کی تحریر کا جادو ہے۔ صحیح ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ اردو نثر کے عناصر خمسہ میں اسلوب نگارش کے لحاظ سے وہ نہایت منفرد ہیں اور ان کا کوئی حریف نہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اردو نثر کے عناصر خمسہ میں، یعنی اردو نثر میں 5 لوگ ہیں جو مینار کی حیثیت رکھتے ہیں، اس میں یہ ایک ہے۔ تو اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مطلب جیسے سر سید احمد خان ہیں، مولانا الطاف حسین حالی ہیں، علامہ شبلی نعمانی ہیں، مولانا محمد حسین آزاد ہیں، اور ایک شخصیت اور ہیں آئی تھنک کہ حسرت موہانی، یا ایک شخصیت اور ہیں۔ تو یہ 5 نہیں سوری ڈپٹی نذیر احمد، یہ 5 لوگ ہیں جو اردو نثر نگاری کے اندر جو ہے نا، ان 5 کا دیکھو، علامہ شبلی نعمانی یہ بھی نثر نگار ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ناول نگار ہیں، یہ بھی نثر نگار ہیں، مولانا محمد حسین آزاد یہ بھی نثر نگار ہیں، الطاف حسین حالی یہ بھی نثر نگار ہیں، سر سید احمد خان یہ بھی، یہ ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں، اس لیے ان کو عناصر خمسہ کہتے ہیں۔ عناصر خمسہ کا ذکر ہے تو ان 5 لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اردو ادب کے عناصر خمسہ میں اسلوب نگارش یعنی لکھنے کا جو انداز ہے وہ نہایت منفرد ہیں اور ان کا کوئی حریف نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، یہ جس طریقے کی تحریر لکھتے ہیں۔ رام بابو سکسینہ نے کہا کہ اردو نثر میں شاعری کرتے ہیں، عبارت آرائی یعنی عبارت کو لکھنے کا طریقہ کار۔ آزاد نے نثر میں شاعری کی ہے، آزاد نے نثر میں شاعری کی ہے اور وہ اپنے دور کے سب سے بڑے مرصع کار ہیں۔ صحیح ہے نا، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آزاد نے جو ہے وہ نثر میں شاعری کی ہے اور وہ اپنے دور کے سب سے بڑے مرصع کار ہیں، یعنی اس دور میں ان کی جیسی کیفیت رکھنے والا شخص جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ نہیں آیا۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کیا کہتے ہیں، اس صفت میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں، اور وہ اپنی تحریر کو دلہن کی طرح تشبیہ اور استعارے اور خوبصورت الفاظ کے زیوروں سے سجاتے ہیں۔ زبان کی نزاکت، ہجان کی لطافت، ہجان کا مطلب ہے اپنی پوری جو گہما گہمی ہے وہ شامل کر دیتے ہیں، تشبیہ استعارہ کی رنگینی جس قدر آزاد کی تحریروں میں قدم قدم پر ملتی ہے دوسرے نثر نگاروں کے یہاں ملنا مشکل ہے، واقعتاً مشکل ہے۔ وہ اس انداز مطلب اسی وجہ سے ان کی شروع کی جو تحریریں ہیں نا، بہت ساری ایسی تحریریں ہیں جن کو پڑھنا تو آسان ہے، سمجھنا مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ مطلب وجہ وہی ہے
کہ جس شخص کی اردو زبان پہ عبور نہیں ہوگا وہ نہیں سمجھ سکتا. تو اتنا مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ انوالومنٹ پائی جاتی ہے، اتنی زیادہ گاڑھا پن جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے مشکل معاملات. وہ اس انداز سے چھوٹے چھوٹے جھکتے ہوئے فقرے تراشتے ہیں کہ ان کو آذر سخن یعنی لوگوں کو آسان سمجھ میں آ جائے کا لقب زیب دیتا ہے. ان کے مضامین اورنگزیب کی فوج تیاری اور سومنات کی فتح ان کی مرصع نگاری کا منہ بولتا ثبوت ہے، یعنی اس کی سجاوٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے. رام بابو سکسینہ کہتے ہیں آزاد اردو نثر میں شاعری کرتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں جناب کیا، فن برائے فن. آزاد فن برائے فن کے قائل ہیں. سر سید کی مقصدیت سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں، کہ سر سید کا کیا مقصد ہے اس سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں. قاری کے دل اور دماغ کی تسخیر ان کا مطمع نظر ہے، یعنی جو پڑھنے والا ہے اس کی دل و دماغ کی تسخیر یعنی کیا، وہ کیا سوچ رہا ہے وہ سوچ جو ہے نا وہ ان کا مطمع نظر ہے، یہ اس کے اوپر مطمئن ہوتے ہیں، مقصد کے اوپر نہیں چلتے جو سر سید نے بنایا. صحیح ہے نا. تو اور اس میں کامیاب ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ وہی آزاد ہیں. تو کہتے ہیں کہ آزاد فن برائے فن کے قائل ہیں. سر سید کی مقصدیت سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں، قاری کے دل و دماغ کی تسخیر ان کا مطمع نظر ہے اور وہ اس میں کامیاب ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہی آزاد ہیں جو جدید اردو شاعری کے بانی ہیں. موضوعاتی نظمیں لکھتے ہیں مگر نثر نگاری میں بالکل رنگ بدل لیتے ہیں. یعنی موضوعاتی ٹاپک ٹو ٹاپک بات کرنے والے آدمی، لیکن جب نثر لکھتے ہیں تو بالکل الگ ہو جاتے ہیں. الفاظ کے طوطا مینا اڑاتے ہیں اور وہ ہر طرف تشبیہ اور استعارے پر کے پردے میں کہتے ہیں اور اسی کو فن گردانتے ہیں. بقول پروفیسر محمد حسین عسکری، آزاد اپنے معاصرین میں ایک ایسے بزرگ ہیں جو ایک حقیقی ادیب تھے. آزاد اپنے معاصرین میں ایسے بزرگ ہیں جو ایک حقیقی ادیب تھے. ان کی معاصرین ادب کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے اور ان کی ادیبانہ حیثیت یعنی جو ان کی ادبی حیثیت تھی، ادبی جو کیفیات تھی، صحیح ہے نا، اس حیثیت قانونی تھی. مطلب در حقیقت اگر دیکھا جائے تو جو ان کے دور کے جو لوگ تھے، صحیح ہے نا، ان کے جو دور کے لوگ تھے، ان دور کے لوگوں کی اگر بات کی جائے یہاں پر اگر ان کے، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے بزرگ ہیں جو ایک حقیقی ادیب بھی تھے. ان کی معاصرین ادب کو کون سی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا اور ان کی ادیبانہ قانونی حیثیت تھی. آزاد نے ان شوکت الفاظ، خوشنما تراکیب کا حسن، جمال قافیہ کا امتزاج، تشبیہات و استعارات کا دلکش انتخاب اور تخیل کی عجوبے کاریاں اور اس حقیقت کے واضح اشارہ کرتی ہیں کہ آزاد فن کے اندر فوقیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب یہاں پر جو بات کریں گے وہ کیا، فوقیت کا مطلب ہے کسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تاکہ اس کو بے انتہا خوشنما جو ہے وہ بنایا جا سکے. تو کہتے ہیں مرصع نگاری، کسی بھی چیز کو سجانا. آزاد نے نثر میں شاعری کی ہے. دراصل وہ اپنے دور کے سب سے بڑے مرصع کار تھے اور وہ اپنی تحریر کو دلہن سے تشبیہ دیتے تھے اور استعارہ، محاورہ، روزمرہ اور خوبصورت الفاظ کے زیور سے سجا دیتے. زبان کی نزاکت، بیان کی لطافت، تشبیہ، استعارات کی رنگینی جس قدر آزاد کی تحریروں میں قدم قدم پر ملتی ہے، اس کی مثال کہیں اور ملنا مشکل ہے. اور وہ اس انداز سے چھوٹے چھوٹے اور پر اثر جملے تراشتے ہیں کہ انہیں آزر سخن کا لقب زیب دیتا ہے. یعنی بات وہی ہے کہ زبان کی لطافت، نزاکت، یعنی نزاکت کا مطلب ہے اتنے آرام سے جملے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. بیان کی لطافت یعنی بیان کو بہتر بناتے ہیں. تشبیہ اور استعارہ کی رنگینی جس قدر آزاد کی تحریروں میں ملتی ہے، قدم قدم پر ملتی ہے، اس کی مثال کہیں اور ملنا مشکل ہے.
اور وہ اس انداز سے چھوٹے چھوٹے پراسر جملے تراشتے ہیں کہ انہیں آزر سخن کا مطلب ہے کسی بھی باغ کو سجانے والا کا یا بنانے والا لقب زیب دیتا ہے۔ نامور نقاد مہدی آفادی نے انہیں آقائے سخن کے نام سے یاد کیا ہے، کیا آقائے سخن کے نام سے ان کو یاد کیا ہے۔ اچھا، کئی کہتے ہیں مرقع نگاری آزاد اردو زبان کے سب سے بڑے مرقع نگار تھے۔ مرقع نگاری ایک خاص مرقع نگاری ایک وقت میں کسی شخص یا چیز کی مکمل تصویر ہوتی ہے جس میں ماحول اور فضا میں بھرپور طریقے سے شامل ہوتے ہیں۔ آزاد اس فن میں استاد کامل کا درجہ رکھتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد اردو زبان میں سب سے بڑے مرقع نگار ہیں۔ مرقع نگاری کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مکمل تصویر کو بیان کرتی ہے، ماحول کیا ہے، فضا کیا ہے، کس طرح کے حالات کے حساب سے، اور یہ اپنی گفتگو کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ سامنے والا اسے سمجھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لہذا وہ کہتے ہیں آب حیات، دربار اکبری، قصص الہند اور نرنگ خیال، یہ ان کی کتابیں ہیں، مشہور زمانہ کتاب ہیں۔ آب حیات، دربار اکبری، قصص الہند اور نرنگ خیال میں ان کی مرقع نگاری کے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ کردار نگاری، جزیات نگاری، سراپا نگاری اور ماحول کی تصویر کشی نے ان کی مرقع کشی کو لافانی بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مختلف چیزوں کو سجانے کا معاملہ، اس سے اس کو لافانی بنا دیا کہ مطلب یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، جب تک دنیا رہے گی، رہتی دنیا تک یا اردو ادب کا نام رہے گا تو یہ معاملات رہیں گے۔ اور ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود پڑھنے والا خود کو ان کے ماحول کا ایک حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی پڑھنے والا خود جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ ایک حصہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں تمثیل نگاری آزاد کی تحریر کی ایک بڑی خوبی تمثیل نگاری بھی ہے، یعنی وہ کسی حالت یا کسی چیز کو انسانوں کی طرح مجسم قرار دے کر، مجسم کا مطلب ایک جگہ منجمد قرار دے کر اس کی صفات و حرکات بیان کرتے ہیں۔ دربار اکبری اور آب حیات وغیرہ میں تمثیلی ٹکڑے ملتے ہیں، صحیح ہے نا؟ جبکہ نرنگ خیال مکمل طور پر اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر غفلت نے جب آنکھ کھولی اور ہمت نے اپنی قدم پیچھے ہٹا لیے تو حوصلہ مندی نے جمائی لی۔ اب یہ ساری کیا ہیں؟ یہ فیلنگز ہیں۔ غفلت نے جب آنکھ کھولی، یعنی غفلت کا پردہ اٹھا، آنکھ کھولی، جیسے مثال طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کہ بھائی جو بچے ایک تو حالات خراب ہیں، صحیح نا؟ ذرا سنیے گا، یہ والا جملہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ غفلت نے جب آنکھ کھولی، اب وہ بچے جو ابھی تک غفلت میں بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ پیپر نہیں ہوں گے، کرونا وائرس پیپر نہیں ہوں گے، وہ غفلت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غفلت نے جب آنکھ کھولی، کب آنکھ کھولی؟ جب حکومت نے کچھ عرصے پہلے کہا امتحان لازمی ہوں گے، سب کی آنکھ کھل گئی اور ہمت نے اپنے قدم پیچھے ڈالی۔ اب ان کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ اتنا بڑا کورس، اتنا بڑا سلیبس پڑھ سکے، کیونکہ ہمارے پاس سینٹر میں بہت سارے ایسے لوگ آئے کہ جن کا یہ کہنا تھا ہمیں پورا سلیبس پڑھنا ہے، پڑھا کچھ بھی نہیں۔ تو بات وہی ہے، غفلت میں وہ سو رہے تھے، غفلت نے جب آنکھ کھولی اور ہمت نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لی، کیونکہ اب ہمت نہیں ہو رہی، یہ کمپلیٹ کیسے ہوگا؟ تو حوصلہ مندی نے جمائی لی، یعنی جو ان کا حوصلہ تھا وہ کہہ رہا میں دوبارہ سو جاتا ہوں، اگلے سال ہی پیپر دوں گا۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ بھائی کسی طریقے اس طریقے سے چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ فیلنگز بھی لگتا ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں۔ تمثیل نگاری سے آزاد کی تحریروں میں ایک ڈرامائی کیفیت بھی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ کہانی کا عنصر آزاد کے اسلوب تحریر کے سلسلے میں ایک اور قابل ذکر چیز کہانی کی دلچسپی ہے، کہ کہانی میں دلچسپی ہو اور وہ اپنی بات کو واضح اور مؤثر بنانے کے لیے حکایات کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہا حکایت اس چھوٹی کہانی کو کہتے ہیں جس میں حکمت و دانش کی بات کرداروں کے عمل اور زبان سے ظاہر کی جائے۔ آزاد اس حکایت کے بادشاہ ہیں، آزاد اس حکایت کے بادشاہ ہیں۔ موضوع تاریخ جیسا خشک مضمون ہی کیوں نہ ہو، موضوع تاریخ جیسا خشک مضمون ہی کیوں نہ ہو، آزاد حکایت کے زور سے اسے دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ یعنی ایسی کہانی سناتے ہیں کہ جس سے وہ مضمون کتنا ہی ہلکا ہی کیوں نہ ہو
وہ ایک دم پرفیکٹ ہو جاتا ہے اور اپنی جگہ پر آ کر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں جناب طنز و ظرافت. طنز و ظرافت. طنز کی لپک اور ظرافت کی شوخی نے آزاد کی تحریروں کو نہایت پر اثر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. مگر یہ بات اپنی جگہ ہے اور آزاد کا طنز کسی کو مجروح کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا. مطلب طنز کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کسی کی بے عزتی کریں. ان کی ظرافت اور شوخی ان کی ظرافت اور شوخی بھی ایک شائستگی اور وقار ہوتا ہے. وہ پرانی شرافت اور تہذیب کا مجسمہ تھے اور اگلی روایتوں کے پرستار تھے. انہی چیزوں کا عکس ان کی تحریروں میں بھی نمایاں ہے. سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں سچ اور جھوٹ کے رزم نامے میں ایک جگہ لکھتے ہیں دروغ دیو ذات اپنی دھوم دھام بڑھانے کے لیے. صحیح ہے نا. لکھتے ہیں دروغ دیو ذات اپنی دھوم دھام بڑھانے کے لیے سر پر بادل کا دھواں دھار پگڑ لپیٹ لیتا ہے. یعنی وہ جو ایک پگڑی ہے وہ لپیٹ لیتا ہے. لاف و گزاف کو حکم دیتا ہے کہ شیخی اور نمود کے ساتھ آگے جا کر غل مچانا شروع کر دو. اب یہ شوخی اور ظرافت ہے اور یہ سچ اور جھوٹ کے رزم نامے ہم نے پڑھا تھا. طنز ہے نا کہ بھائی وہ جھوٹ جو ہے وہ اپنی شوشہ اتنی بڑھاتا ہے اتنی شیخی اور نمود کے ساتھ شور مچاتا ہے کہ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ لگنے لگے. تو سیم وہی والی باتوں سے کہتے ہیں طنز و ظرافت. کہتے ہیں ایجاز و اختیار. آزاد اگرچہ فطرتاً داستان گو اور داستان تراز واقع ہوئے تھے مگر مجموعی طور پر وہ ایجاز و اختصار کے قائل تھے. وہ کم سے کم لفظوں اور مختصر جملوں میں بڑی سے بڑی بات کہنے پر قدرت رکھتے ہیں. اچھا قدرت رکھتے تھے ٹھیک ہے نا. تو یعنی فطرتاً داستان گو تھے اور داستان تراز واقع ہوئے کہ بھائی کوئی داستان میں مگر مجموعی طور پر وہ ایجاز و اختصار کے قائل تھے. کسی بات کو مطلب مختصر وہ کم سے کم لفظوں اور مختصر جملوں میں بڑی سے بڑی بات کہنے پر قدرت رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ بھئی کیسے بیان کر سکتے ہیں. آب حیات میں مختلف شاعروں کے کلام پر کیے گئے اور ان کے مختصر مگر بھرپور تبصرے ایجاز و اختصار کا منہ بولتا ثبوت ہیں. انہوں نے چند لفظوں میں جو بات کہہ دی نقادوں کو اس کی حمایت یا مخالفوں کو صفوں کے صفحے سیاہ کرنے پڑے تاکہ وہ اس بات کو غلط ثابت کرے. خواجہ میر درد کے لیے انہوں نے لکھا چھوٹی چھوٹی بحروں میں جو اکثر غزلیں کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بحروں میں جو اکثر غزلیں کہتے ہیں گویا تلواروں کی آبداری نشتر میں بھر دیتے ہیں. اب یہاں پر جو شعر میں کہہ رہے ہیں کیا چھوٹی چھوٹی غزلوں میں بڑے بڑے سمندروں چھوٹی چھوٹی جو مطلب سمجھنے کہ جو سمندروں کی کیفیت ہے نا وہ غزلوں کی شکل میں کہہ رہے ہیں گویا تلواروں کی آبداری نشتر میں بھر دیتے ہیں. تلوار بہت بڑی ہوتی ہے نشتر ایک باریک سا چھوٹا سا ایک اسٹربل ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آبداری کا مطلب ہے کہ کسی بھی چھری کو تیز کرنے کے لیے جو پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ نشتر میں بھر دیتے ہیں کہ نشتر کے اندر تلوار کی سی تیزی آ جاتی ہے. پھر جناب یہاں پر وہ جو بات کہتے ہیں جناب کیا کہ اچھا میر صاحب کا تعارف اس طرح سے ہے کہ ہر چند کے تخلص ان کا میر تھا مگر گنجائے سخن کی بازی میں آفتاب ہو کر چمکے. صحیح نا. گنجائے سخن کا مطلب ہے یہاں پر جو ادب کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ خزانے تھے عجب کے خزانے گنجائے سخن اس کے اندر یہ آفتاب سورج بن کر چمکے. قدردانی نے ان کے کلام کو جواہر مطلب مختلف ہیرے جواہرات اور موتیوں کی نگاہوں سے دیکھا اور نام کو پھولوں کی مہک بنا کر اڑا دیا. مبالغہ آرائی حکایت اور لطیفے سے دلچسپی اور تخیل کی دنیا نے ان کی تحریر میں مبالغہ آرائی پیدا کر دی ہے. اس چیز نے ان کی تحریروں کی تاریخی اور تنقیدی حیثیت کو متاثر کیا ہے. وہ اچھے نقاد اور سچے مورخ نہیں ہیں لیکن ان کی تحریر کا جادو چڑھ کر بولتا ہے. ڈاکٹر سید عبداللہ کے بقول آزاد کے یہاں تاریخ اپنے برہنہ سچائیوں کے باوجود برہنہ کا مطلب ہے کوئی چیز جو ہے نا بغیر کپڑوں کے موجود ہے نا اسے برہنہ کہتے ہیں کھلی ہوئی چیز. آزاد کے یہاں تاریخ اپنے برہنہ سچائیوں کے باوجود
تخیل کے ایسے رنگین لباس میں ملبوس ہو کر منظر عام پر آتی ہے کہ بعض اوقات یہ فیصلہ کرنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کہیں یا افسانہ کہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ کسی بات کو مبالغے میں اس طرح سے چھپا کر کہتے ہیں کہ بھائی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بات کو وہ حقیقت کہیں یا افسانہ کہنا شروع کریں. اس طرح سے وہ اس کو رنگین لباس میں لپیٹتے ہیں. پھر آتے ہیں جناب لاسٹ میں تحریر کی کمزوریاں. آزاد کی شاعرانہ نثر اور انشا پردازی ادب کی دنیا میں بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس خوبصورت طرز تحریر کے دو نقصانات بھی ہیں. نمبر ایک، ان کی تحریر عام فہم نہیں ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، ہر عام فہم نہیں. جس طرح سر سید عام آدمی کی سطح پر آ کر بات کرتے، آزاد ایسا نہیں کرتے. آزاد کو سمجھنے کے لیے خود پڑھنے والے کی سطح کا بلند ہونا ضروری ہے. میں نے بھی آپ سے کہا تھا نا کہ وہ خود ان کی تحریر کی کمزوریاں ہیں کہ یہ بات ہی بڑے لیول کی کرتے ہیں. مطلب یہ والی بات ہے کہ یونیورسٹی کا پروفیسر جو ہے وہ پرائمری کے بچوں کو پڑھانے آ جائے اور یونیورسٹی لیول کی بات کرے تو پرائمری کے بچوں کے تو سر پہ سے گزر جائے گی نا. اس لیول پر آنا یعنی وہ ٹیچر جو دونوں لیول پہ بات کر رہا ہو، تو یہ ایک لیول کی بات کرتے ہیں، صرف بڑے لیول کی نیچے لیول پر نہیں آتے. یہ ان کی کمزوری جس کی وجہ سے وہ فیل ہو گئے. تو آزاد ایسا نہیں کرتے. آزاد کو پڑھنے کے لیے خود پڑھنے والے کی سطح کا بلند ہونا ضروری ہے. آزاد تاریخی واقعات اور تحقیقی سچائیوں کو خوبصورت الفاظ کے پردے میں رکھنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی یہ کوشش کسی سچی اور تاریخی بات کو دبا دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے. آزاد تاریخی واقعات اور تحقیقی سچائیوں کو خوبصورت الفاظ کے پردے میں رکھنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی یہ کوشش کسی سچی اور تاریخی بات کو ذریعہ بن جاتی ہے. حرف آخر، غرض یہ ہے کہ آزاد اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. وہ ایسے چراغ کی مانند تھے. انجمن پوری ایک آرگنائزیشن اور ایسے چراغ کی مانند تھے جس کی روشنی کی کوئی سمت نہیں تھی، ایک سمت نہیں تھی، ہر طریقے سے وہ موو کر رہے تھے. وہ شاعر تھے، نظم آزاد اس کا ثبوت ہے. وہ نقاد تھے، ٹھیک ہے نا، اور آب حیات اس کے شاہد ہیں. وہ تاریخ نویس تھے، قصص ہند اور دربار اکبری اس کے گواہ. وہ تمثیل نگار تھے، نیرنگ خیال اس کی دلیل ہے. اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک منفرد انشا پرداز تھے. اس طرز تحریر، اس طرز کے آپ موجد اور آپ ہی خاتم، یعنی ایسی طرز تحریر لکھنے والی شخصیت تھے کہ اس کے بنانے والے بھی آپ تھے اور اس کے ختم کرنے والے بھی آپ ہیں. یعنی آپ کا جو لیول تھا ورکنگ کا، وہ کوئی جو ہے نا وہ اس کو بیٹ نہیں کر سکتا تھا، وہ اس لیول پر آ نہیں سکتا تھا. مطلب اگر کسی بھی بات کو وہ بیان کرنا چاہتے تھے تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے آخری لمحے تک انہیں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس لیول کی بات کی جائے. اس لیول پر آؤ گے تو بات ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں بات ہوگی. حالانکہ اس دور میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے لیکن وہ اپنے لیول سے نیچے آ کر بھی بات کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو ہماری بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. تو انہوں نے صرف ادبی کیفیت کو اختیار کیا. یہ ایک کمزوری تھی ان کی کہ یہ مقصد کے اوپر نہیں چل رہے تھے، بس صرف اپنے ادب اور اس لیول کو ہی بڑھانے کے معاملات اختیار کرتے ہوئے نظر آتے تھے. ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک کی بات سمجھ میں آ گئی، ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. صحیح ہے، اگلی کلاس میں انشاءاللہ آگے کی بات کریں گے. یہاں تک سمجھ میں آیا بیٹا سب کو؟ بتائیے ذرا. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے بھائی. تو بات میں یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں پھر دوبارہ ملاقات کریں گے اور آگے کی بات کریں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.